बेत की झूलने वाली कुर्सी में बैठी, गोद में कशीदा कारी का काम अधूरा छोड़े हुए अमारांता ने होजे ओरेलियानो को झाग से भरी ठोड़ी पर पहली दफा उस्तरा फेरते देखा। उसके मस्सों से खून बह रहा था और सुनहरी मूछों को एक खास वजह देते हुए उसका होंठ कट गया था, और जब वो फारिग हुआ तो वो पहले जैसा ही नजर आ रहा था। लेकिन उसके मशक्क़त से भरपूर अमल के दौरान अमारांता को एहसास हुआ कि इस लम्हे खुद उसने बूढ़ा होना शुरू किया था। तुम बिल्कुल ओरेलियानो की तरह लगते हो जब वो तुम्हारी उम्र का था, उसने कहा। तुम अब मर्द बन चुके हो। वो बहुत दिनों से उसके पास था, उस दूर दराज दिन से जब अमारांता का ख्याल था कि वो अब तक बच्चा है, और उसने उसके सामने गुस्ल खाने में अपना लिबास तब्दील करना जारी रखा था, जैसा कि वो करती चली आ रही थी जब से पेलार तरनेरा ने होजे ओरेलियानो को पढ़ाने लिखाने और तरबियत देने के लिए उसके सुपुर्द किया था। पहली दफ़ा जब उसने अमारांता को देखा था, सिर्फ उसकी छातियों के दरमियान शिगाफ ने उसे मुतवज्जे किया था। वो इतना मासूम था कि उसने अमारांता से पूछा कि ये उसे क्या हुआ, और अमारांता ने अपनी उंगलियों की नोक से शिगाफ छूकर कहा था, इन्होंने मुझे हौलनाक जख्म दिए थे। कुछ दिनों बाद जब वो पेत्रो क्रिस्पी की खुदकुशी के सोग से निकल चुकी थी और होजे ओरेलियानो को दोबारा नहलाना शुरू किया था, उसने शिगाफ पर कभी तवज्जो न दी। लेकिन अमारांता की शानदार छातियों के कत्थई सरपिस्तान देखकर उस पर एक लर्जिश तारी हो जाती। वो उसका मुआयना करता, उसकी कुर्बत के मौजज़े को इंच इंच दरियाफ्त करता हुआ, और उसको अपनी जिल्द में झंझनाहट सी महसूस होती जब अमारांता की जिल्द पानी के लम्स से कांपती। जब से वो बच्चा था, उसकी आदत थी कि वो खुद को अपनी झूलनी के बजाय अमारांता के बिस्तर पर लेटा हुआ पाता, क्योंकि उसके लम्स के साथ सोने से वो अंधेरे के खौफ पर काबू पा सकता था। लेकिन उस दिन से जब ओरेलियानो होजे को अपनी बरहनगी का एहसास हुआ, वो अंधेरे का खौफ न था जिससे बचने के लिए वो अमारांता के बिस्तर की मच्छरदानी के अंदर आकर उसके करीब सोता, बल्कि उसकी ये ख्वाहिश होती कि सुबह के वक्त वो अमारांता की गर्म सांसों को महसूस कर सके। एक सुबह जब अमारांता ने कर्नल जेरिनाल्डो मार्किस की पेशकश को ठुकराया तो ओरेलियानो होजे घबरा कर उठ बैठा था। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसका दम घुट रहा हो, और फिर उसने अमारांता की उंगलियों को अपने पेट पर गर्म और परेशान सुंडियों की तरह रेंगते हुए महसूस किया। सोता बनने की कोशिश में उसने करवट बदली ताकि इसमें आसानी हो, और फिर उसने महसूस किया कि जैसे वो हाथ जो सियाह पट्टी से आज़ाद था, एक अंधी खोल मछली की मानिंद उसकी बेताबियों की आबी हयात में गौता लगा रहा हो। गो कि वो दोनों इस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे जिसे वो जानते थे, और उन्हें मालूम था कि दूसरा भी इस बात से वाकिफ है। उस रात के बाद वो दोनों नाकाबिल तस्खीर साजिश में जुड़ चुके थे। ओरेलियानो होजे उस वक्त तक न सो पाता जब तक कि दीवान खाने के सुतून पर सजी घंटा घड़ी रात के 12 बजे की मौसीकी न बजाती, और पुख्ता उम्र की कंवारी जिसकी जिल्द अब उदास होने लगी थी, उसको एक लम्हे भी सुकून न मिलता जब तक वो अपनी मच्छरदानी के नीचे नींद में चलने वाले को फिसलता हुआ न पाती जिसको उसने परवान चढ़ाया था, ये न सोचते हुए कि वो उसकी तन्हाई का मदावा बन जाएगा। बाद में न सिर्फ ये कि वो दोनों साथ सोते रहे बेरहना प्यार से एक दूसरे को छूते हुए, बल्कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते, घर के कोनों खुदरों में और ख्वाबगाह में जाकर बंद हो जाते, किसी भी वक्त बेकरारी और फरहत की मुस्तकिल कैफियत में डूबे हुए। उर्सुला ने एक दिन अनाज के गोदाम में उन दोनों को बोसा करते हुए देख लिया। क्या तुम अपनी फुफ्फू से बहुत मोहब्बत करते हो? उसने मासूमियत के साथ होजे ओरेलियानो से पूछा। उसने इस बात में जवाब दिया, बहुत खूब, उर्सुला ने कहा, और रोटियों के लिए आटा लिया और बावर्ची खाने में वापस चली गई। इस वाक़े ने अमारांता को उसके दीवानेपन से निजात दिला दी। उसको इदराक हुआ कि वो बहुत दूर चली आई है। ये कि वो किसी बच्चे के साथ बोसों का खेल नहीं खेल रही, बल्कि जज्बों की ख़िज़ा में डगमगा रही है, ऐसा फ़ेल जो ख़तरनाक है और जिसका कोई मुस्तक़बिल नहीं। और उसने एक ज़रब से उसको काट फेंका। ओरेलियानो होजे जो अपनी फ़ौजी तरबियत ख़त्म कर रहा था, बिल आखिर ख्वाब से हकीकत की दुनिया में आ गया और फ़ौजी बैरकों में जाकर सोने लगा। सनीचर के दिन वो सिपाहियों के साथ कातारेनों की हीरा मंडी में जाता, अपनी अचानक नमूदार होने वाली तन्हाई का मदावा ढूंढते हुए
قبل از وقت بلوغت میں ان عورتوں کی قربت میں جن سے مرجھائے ہوئے پھولوں کی باس آتی تھی، وہ ان کو اندھیرے میں اپنی مضطرب تخیلاتی کوششوں سے امارانتا کے روپ میں ڈھال لیتا۔ کچھ ہی دنوں بعد جنگ سے متعلق متضاد خبروں کا سلسلہ شروع ہوا، گو کہ حکومت نے خود باغیوں کی فتوحات کا اعتراف کیا۔ ماکوندو کے افسران کے پاس خفیہ رپورٹیں تھیں کہ امن کے لیے مصالحت کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اپریل کی پہلی تاریخ کو ایک خصوصی ایلچی نے آ کر کرنل جرینالدو مارکیز سے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے اندرونی علاقوں میں اس صورتحال کی تصدیق کی کہ پارٹی لیڈران نے وہاں باغی سربراہوں سے رابطہ کیا ہے اور وہ عارضی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں اگر ان کے 3 آدمیوں کو کابینہ میں عہدے دیے جائیں، کانگریس میں اقلیتی نمائندگی ملے اور ان باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے جو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ایلچی کرنل اوریلیانو بوئندیا کی طرف سے ایک انتہائی خفیہ حکم لے کر آیا جو جنگ بندی کی شرائط سے اختلاف رکھتا تھا۔ کرنل جرینالدو مارکیز کو 5 بہترین جنگجوؤں کا انتخاب اور ان کے ساتھ ملک چھوڑنے کی تیاری کرنا تھی۔ حکم پر انتہائی رازداری میں عمل درآمد ہونا تھا۔ جنگ بندی کے اعلان سے 10 دن پہلے اور متضاد افواہوں کے طوفان کے درمیان کرنل اوریلیانو بوئندیا اور اس کے 10 معتبر ساتھی، جس میں کرنل راک کارنیسیرو شامل تھا، خفیہ طور سے آدھی رات کو ماکوندو پہنچے، چھاؤنی کو برخاست کیا، ان کے ہتھیار دفن کیا اور ان کا ریکارڈ تلف کر دیا۔ پاؤ پھٹنے سے پیشتر وہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے 5 آدمیوں کے ساتھ قصبہ چھوڑ چکے تھے۔ کام اتنی صورت اور مخفی طریقے سے کیا گیا کہ ارسولا کو آخر وقت معلوم ہوا جب کسی نے نصف شب اس کی خوابگاہ کی کھڑکی تھپ تھپا کر سرگوشی کی۔ اگر تم کرنل اوریلیانو بوئندیا کو دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً دروازے پر چلی آؤ۔ ارسولا صورت کے ساتھ بستر سے نکلی اور شب خوابی کے لبادے میں دروازے پر پہنچی اور صرف دھول کے بادل میں گھرے چند گھڑ سواروں کو شہر سے باہر جاتے ہوئے دیکھ پائی۔ ارسولا کو دوسرے دن ہی معلوم ہو سکا کہ اوریلیانو ہوزے اپنے باپ کے ساتھ جا چکا ہے۔ 10 دن بعد حکومت اور اپوزیشن کے مشترکہ اعلامیے میں جنگ کے ختم ہونے کا اعلان ہوا اور اس کے ساتھ ہی کرنل اوریلیانو بوئندیا کی مغربی سرحدوں پر مسلح بغاوت شروع کرنے کی خبر آئی۔ اس کی چھوٹی اور کمزور فوج ہفتے کے اندر ہی تتر بتر ہو گئی، لیکن اس سال جب لبرل اور کنزرویٹو مل کر ملک کو یقین دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ فریقین میں مصالحت ہو گئی ہے، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے 7 مزید بغاوتیں کی۔ ایک رات اس نے بادبانی جہاز سے ریوہاکا پر بمباری کی، جس کے بعد چھاؤنی کے فوجیوں نے 14 مشہور لبرلوں کو بستروں سے گھسیٹ کر نکالا اور انتقاماً گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کسٹم چوکی کو قبضے میں لے لیا اور وہاں سے ملک میں جنگ کا اعلان کیا۔ اس کی ایک اور کوشش 3 ماہ میں ناکام ہوئی جب اس نے 1000 میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے جنگل کو پار کرنے کی احمقانہ کوشش کی تاکہ دارالخلافے کے مضافات میں پہنچ کر جنگ شروع کر سکے۔ ایک دفعہ اس نے ماکوندو سے 15 میل پرے گھات لگانے کی کوشش کی اور پھر اسے گشتی پولیس سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چھپنا پڑا، اسی مسحور کن علاقے میں جہاں سالوں پہلے اس کے باپ کو ہسپانوی بادبانی جہاز کے آثار ملے تھے۔ ویزیٹاسیون انہی دنوں کے آس پاس خالق مطلق سے جا ملی۔ اسے خوش قسمتی سے طبعی موت نصیب ہوئی جب اس نے بے خوابی کے خوف سے ایک تخت کو ٹھکرا دیا تھا اور اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ پیسہ جو اس نے اپنے پلنگ کے نیچے دبایا تھا نکال کر کرنل اوریلیانو بوئندیا کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی جنگ جاری رکھ سکے۔ لیکن ارسولا نے مدفون رقم کھود کر نکالنے کی زحمت نہ کی، کیونکہ ان دنوں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا صوبائی دارالخلافے کے قریب اترتے وقت مارا گیا ہے۔ سرکاری اعلان جو 2 سال سے کم عرصے میں چوتھی بار ہوا تھا سچ مانا گیا، کیونکہ تقریباً 6 ماہ تک اوریلیانو کے بارے میں مزید کچھ سننے میں نہ آیا۔ جب ارسولا نے سوگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، غیر متوقع خبر ملی کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا زندہ ہے، لیکن بظاہر اس نے حکومت کو پریشان کرنا چھوڑ دیا تھا اور کریبین جمہوریتوں کی کسی دوسری فاتح حکومت سے جا ملا تھا۔ وہ مختلف ناموں سے اپنے ملک سے دور، بہت دور جگہوں پر پایا جاتا۔ بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اس کے ذہن میں وسطی امریکہ کی ریاستوں کو ایک متحدہ وفاق میں ڈھالنے کا تصور تھا تاکہ کنزرویٹو حکومتوں کا پاتاگونیا سے الاسکا تک خاتمہ ہو سکے۔ پہلی بلا واسطہ خبر جو ارسولا کو اوریلیانو سے ملی اس کے جانے کے کئی سال بعد، وہ ایک گنجلا ہوا شکن آلود خط تھا جس کی سیاہی مدھم پڑ چکی تھی اور جو مختلف ہاتھوں سے گزرتا ہوا سانتیاگو کیوبا سے ہوتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا۔
ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں۔ ارسلا خط پڑھنے کے بعد چیخ اٹھی۔ اگر وہ اس راستے پر چلتا رہا تو کرسمس تک دنیا کے آخری کونے میں پہنچ جائے گا۔ ارسلا نے جس شخص سے یہ کہا، جو پہلا شخص تھا جس کو اس نے یہ خط دکھایا، وہ کنزرویٹو جنرل ہوزے راکویل موکاندا تھا۔ جنگ کے اختتام کے بعد سے ماکوندو کا میئر، یہ اوریلیانو جنرل موکاندا نے تبصرہ کیا، کاش کہ یہ کنزرویٹو ہوتا۔ جنرل موکاندا واقعتاً اوریلیانو کو پسند کرتا تھا۔ دوسرے بہت سے کنزرویٹو شہریوں کے مانند ہوزے راکویل موکاندا نے اپنی پارٹی کے دفاع کے لیے جنگ لڑی تھی اور جنرل کا خطاب حاصل کیا تھا۔ گو کہ عسکریت اس کا پیشہ نہ تھا، بلکہ اپنی پارٹی کے بہت سے دوسرے ممبران کی طرح وہ عسکریت کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فوجی بے اصول اور نکمے ہوتے ہیں، کٹھن سازشوں میں ملوث اور شہریوں کو ختم کرنے میں ماہر، تاکہ انتشار کے دنوں میں پھل پھول سکیں۔ ذہین، خوش مزاج، سرخ سفید رنگت والا، وہ کھانے پینے اور مرغوں کی لڑائی دیکھنے سے رغبت رکھتا تھا۔ ایک زمانے میں وہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کا سخت حریف ہوا کرتا تھا۔ وہ ساحلی علاقوں کے ایک بڑے رقبے میں افسروں پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ حکمت عملی کے تحت ایک اہم مقام کرنل اوریلیانو بوئندیا کے آدمیوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہوا تو اس نے 2 خط اوریلیانو کے لیے چھوڑے تھے۔ ایک طویل خط میں اس نے اوریلیانو کو دعوت دی تھی کہ وہ جنگ کو انسان دوست بنانے میں اس کا ساتھ دے۔ دوسرا خط اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، جو لبرل علاقے میں رہائش پذیر تھی، اور اوریلیانو سے درخواست کی تھی کہ اس کی بیوی تک اس کا خط پہنچوا دے۔ اس کے بعد خون خرابے کے دنوں میں بھی دونوں کمانڈروں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے عارضی جنگ بندیاں ہوتی رہیں۔ جنگ کے دوران کچھ وقفے بھی آتے جن میں بے فکری اور موج کی فضا ہوتی، اور اس دوران جنرل موکاندا کرنل اوریلیانو بوئندیا کو شطرنج کا کھیل سکھایا کرتا۔ وہ دونوں زبردست دوست بن گئے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں پارٹیوں کے مشترکہ تصورات کو یکجا کرنے اور فوجیوں اور سیاستدانوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے ایک انسان دوست حکومت قائم کرنے کے امکان کے بارے میں سوچتے، جہاں دونوں نظریات کے عمدہ پہلو اکٹھا ہوں۔ جب جنگ ختم ہوئی اور کرنل اوریلیانو بوئندیا دائمی تخریب کاری کی تنگ راہداریوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا، جنرل موکاندا کو ماکوندو کے مجسٹریٹ کا عہدہ ملا۔ اس نے شہری لبادہ پہنا، فوجیوں کو غیر مسلح پولیس میں تبدیل کیا، عام معافی کے قوانین نافذ کیے اور کچھ ایسے لبرلوں کے پسماندگان کی مدد کی جو جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ ماکوندو کو ایک بلدیہ کا درجہ دلانے میں کامیاب ہوا اور اس کو ناظم اعلیٰ کا مرتبہ دیا گیا۔ اس نے ماکوندو میں اعتماد کی ایسی فضا قائم کی جس سے لوگ جنگ کو ماضی کا ایک مضحکہ خیز بے تکا خواب سمجھنے لگے۔ پادری کورونیل نے، جو پہلی وفاقی جنگ کا تجربہ کار فوجی رہ چکا اور جس کو سب پپ کہہ کر مخاطب کرتے، پادری نکانور کی جگہ سنبھالی، جو کالے یرقان کے بخار میں ختم ہو چکا تھا۔ برونو کرسپی، جس نے امپارو موسکوتے سے شادی کی تھی اور جس کی کھلونوں اور موسیقی کے آلات کی دکان تھی، خوشحال ہو گیا تھا اور ایک تھیٹر کی تعمیر کروائی تھی جسے ہسپانوی کمپنیوں نے سیاحوں کے لیے معلوماتی کتاب میں سیرگاہوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ یہ ایک وسیع بغیر چھت کا ہال تھا جس میں لکڑی کی بینچیں، مخملی پردے جن پر یونانی نقاب بنے ہوئے تھے اور 3 شیر کے سر کی شکل کے کھوکھے تھے جہاں سے ٹکٹ فروخت کیے جاتے تھے۔ تقریباً اسی زمانے میں اسکول کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اسکول کو ڈان میلکور ایسکالونا کے سپرد کیا گیا، جو دلدلی علاقوں سے لایا گیا تجربہ کار استاد تھا، جو کاہل طالب علموں کو ٹخنوں کے بل سفیدی سے پتے ہوئے آنگن میں چلنے کی سزا دیتا اور والدین کی اجازت سے باتونی بچوں کو تیز مرچیں کھلایا کرتا۔ اوریلیانو سیگوندو اور ہوزے آرکادیو سیگوندو، جو سانتا سوفیا دی لاپائیداد کے سرکش جڑواں لڑکے تھے، سب سے پہلے کلاس روم میں آ کر بیٹھتے، اپنی اپنی سلیٹ اور چاک لیے اور ایلومینیم کے جگ اٹھائے جن پر ان کے نام کندہ تھے۔ ننھی ریمیڈیوس، جس کو اپنی ماں کا حسن ورثے میں ملا تھا، ریمیڈیوس حسینہ کے نام سے پکاری جانے لگی۔ وقت گزرنے کے باوجود، مسلط کیے گئے سوگ اور جمع کردہ تکالیف اور آفتوں کے باوجود، ارسلا سانتا سوفیا دی لاپائیداد کے تعاون سے بڑھاپے کی مزاحمت کرتی رہی۔ اس نے کیک پیسٹری کے کاروبار کو ایک نئی جہت دی اور چند سالوں میں نہ صرف ان نقصانات کا ازالہ کرنے میں کامیاب ہوئی جو اس کے بیٹے نے جنگ میں شامل ہو کر کیے تھے، بلکہ اس نے اپنی خوابگاہ میں دفن کیے ہوئے توموں میں دوبارہ سونا بھر لیا۔ جب تک خدا مجھے زندگی دیتا ہے، وہ کہتی، اس پاگل خانے گھر میں ہمیشہ پیسہ رہے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اوریلیا نے ہوزے نکاراگوا کی وفاقی فوج چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اور ایک جرمن بحری جہاز کے عملے میں جا شامل ہوا۔
اور ایک دن گھر کے باورچی خانے میں داخل ہوا، گھوڑے کی طرح طاقتور، انڈین کی مانند تانبے کی رنگت اور لمبے بالوں کے ساتھ، اور امارانتا سے شادی کا خفیہ ارادہ لیے ہوئے۔ جب امارانتا نے اسے آتے دیکھا، گو کہ وہ خاموش تھا، وہ فوراً سمجھ گئی کہ وہ کس لیے واپس آیا ہے۔ کھانے کی میز پر دونوں کو ایک دوسرے سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن 2 ہفتے بعد ارسلا کی موجودگی میں اس نے امارانتا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے ہمیشہ تمہارے بارے میں سوچا۔ امارانتا اس سے کترانے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ ریمیڈیوس حسینہ کے ساتھ لگی رہے۔ وہ اپنے سرخ گالوں سے شرمندہ تھی جب اس کے بھتیجے نے پوچھا کہ وہ اور کتنے عرصے تک اپنے ہاتھ میں کالی پٹی باندھے رہے گی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے باکرا پن کی طرف اشارہ تھا۔ جب وہ گھر آیا تو وہ اپنی خوابگاہ کو اندر سے بند رکھنے لگی، لیکن ساتھ والے کمرے سے اس کے پرسکون خراٹے کئی دنوں تک سننے کے بعد وہ خوابگاہ کی کنڈی لگانا بھولنے لگی۔ ایک صبح اس کے آنے کے تقریباً 2 ماہ بعد اسے اپنے کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی، اور پھر فرار ہونے کے بجائے، چلانے کے بجائے، جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ وہ کرے گی، اس نے اپنے وجود کو ایک نرم اور پرسکون احساس میں ڈھلنے دیا۔ امارانتا کو محسوس ہوا کہ وہ مچھردانی کے اندر پھسل آیا ہے، جیسا کہ وہ بچپن میں کرتا آیا تھا، اور امارانتا ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گئی۔ اس کے دانت بجنے لگے جب اسے احساس ہوا کہ وہ بالکل بے رہنا ہے۔ چلے جاؤ، اس نے سرگوشی میں کہا، اور تجسس سے دم گھٹتا ہوا محسوس کیا۔ جاؤ ورنہ میں چلاؤں گی۔ لیکن اوریلیانو ہوزے کو معلوم تھا اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ اب بچہ نہ رہا تھا بلکہ بیرکوں میں رہنے والا جانور بن چکا تھا۔ اس رات کے آغاز سے وہ بے حس اور بے نتیجہ جنگ ایک بار پھر شروع ہو جاتی اور صبح تک جاری رہتی۔ میں تمہاری پھپھو ہوں، وہ تھک کر کہتی، یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ میں تمہاری ماں ہوں، صرف عمر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے بھی کہ صرف ایک کام میں نے تمہارے لیے نہیں کیا، تمہیں دودھ نہیں پلایا۔ اوریلیانو ہوزے صبح کو فرار ہو جاتا اور دوسرے دن پھر نمودار ہوتا، ہر دفعہ اس ثبوت سے جوش میں آیا ہوا کہ امارانتا نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے مقفل نہ کیا ہوتا۔ اس نے امارانتا کو ہر لمحے چاہنا کبھی ختم نہ کیا تھا۔ وہ اس کو فتح کیے ہوئے قصبوں کی اندھیری خوابگاہوں میں ملتی، خاص طور سے ان قصبوں میں جو بالکل خستہ حال ہو چکے تھے۔ وہ زخمیوں کے جسم میں بندھی پٹیوں پر جمے ہوئے خون میں امارانتا کا روپ ڈھلتے دیکھتا۔ پنجوں میں جکڑتی ہوئی اچانک موت کا خوف ہر وقت ہر جگہ اس کی گھات میں رہتا۔ وہ اس سے فرار ہو کر بھاگا تھا، اس کوشش میں کہ اس کی یاد کو مٹا ڈالے، نہ صرف فاصلوں سے بلکہ ایک الجھے ہوئے طیش کے ذریعے جسے اس کے مسلح دوست بے باکی اور دلیری سے تشبیہ دیتے۔ لیکن جتنی امارانتا کی شبیہ جنگ کے کیچڑ میں لتھڑتی، اتنی ہی جنگ امارانتا سے مشابہ نظر آتی۔ وہ اس طرح جلاوطنی میں اذیت سہتا رہا، راستہ تلاش کرتے ہوئے کہ کسی طرح امارانتا کو اپنی موت کے ذریعے ختم کر دے، یہاں تک کہ اس نے ایک بوڑھے آدمی کو ایک ایسے مرد کی کہانی سناتے ہوئے پایا جس نے اپنی پھپھی سے، جو اس کی امزاد بھی تھی، شادی کر لی تھی اور جس کا بیٹا اپنا ہی نانا بن بیٹھا تھا۔ کیا کوئی اپنی پھپھی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا تھا۔ وہ نہ صرف یہ کر سکتا ہے، ایک سپاہی نے اس کی بات کا جواب دیا، بلکہ ہم پادریوں کے خلاف جنگ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنی ماں سے بھی شادی کر سکے۔ 2 ہفتے بعد وہ فوج سے نکل کر بھاگا۔ اس نے امارانتا کو اپنی یادداشت سے زیادہ مولچھایا ہوا، افسردہ اور شرمیلا پایا۔ اب وہ پختگی کے آخری سنگ میل سے گزر رہی تھی، لیکن خوابگاہ کے اندھیرے میں بے چینی اور جوش سے بفری ہوئی مزاحمت میں مزید جارحانہ رویہ لیے۔ تم وحشی ہو، وہ کہتی، اس کے مسلسل تعاقب اور ہراسگی سے تنگ آ کر۔ تم اپنی پھپھو کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جب تک تم پادری روم سے خصوصی استثناء نہ حاصل کر لو۔ اوریلیانو ہوزے نے روم جانے کا، یورپ تک فاصلہ عبور کر کے گھٹنے ٹیک کر پادری روم کی جوتیاں چومنے کا وعدہ کیا تاکہ وہ اپنی قلعہ بندی کو نیچے لا سکے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے، امارانتا نے طنز کیا، ایسے بچے سور کی دم کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اوریلیانو ہوزے دلائل سے مبرہ تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، چاہے بچے آرمادیلو ہی کیوں نہ پیدا ہوں۔ ایک صبح وہ اپنی دبائی ہوئی مردانگی کی ناقابل برداشت تکلیف سے شکست کھا کر کاتارینو کے کوٹھے پر جا پہنچا۔ اسے ایک ڈھیلے پستانوں والی شفیق اور سستی عورت ملی جس نے اس کے معدے کو تھوڑی دیر تک پرسکون رکھا۔ اس نے کوشش کی کہ توہین آمیزی کا نسخہ امارانتا پر آزما سکے۔ وہ اسے برآمدے میں سلائی کی مشین پر کام کرتے دیکھتا جو امارانتا نے مہارت سے استعمال کرنا سیکھ لی تھی، اور اس سے بات تک نہ کرتا۔
امارانتا کو محسوس ہوتا کہ وہ ساحلی سنگستان سے بچ کر نکل آئی ہو، اور وہ خود نہ سمجھ پائی کہ اس نے کرنل جیرینالدو مارکیز کے بارے میں سوچنا کیوں شروع کر دیا، کیوں کر اسے سپہر کا چینی کھیل اتنی شدت سے یاد آنے لگا، اور کیوں کر وہ اپنی خوابگاہ کے مرد کے روپ میں اس کی آرزو کرنے لگی۔ اوریلیانو ہوزے کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ اتنا کچھ کھو چکا ہے۔ اس رات جب وہ لاتعلقی کے ڈرامے کو برداشت نہ کر سکا اور امارانتا کے کمرے میں در آیا، امارانتا نے اسے ایک اٹل اور واضح فیصلے کے ساتھ مسترد کر دیا اور اپنی خوابگاہ کا دروازہ اس پر ہمیشہ کے لیے بند کر لیا۔ اوریلیانو ہوزے کی واپسی کے چند ماہ بعد ایک زندہ دل جوشیلی عورت یاسمین کے پھولوں کی خوشبو میں لپٹی ایک 5 سالہ بچے کو لیے گھر کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے کہا کہ وہ بچہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کی اولاد ہے اور وہ اسے اورسولا کے پاس بپتسمہ دلوانے آئی ہے۔ کسی کو اس بچے کی ولدیت کے بارے میں شبہ نہ ہوا کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھا، اس وقت کی شبیہ جب اوریلیانو کو بچپن میں پہلی دفعہ برف کا نظارہ کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ عورت نے بتایا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ٹک ٹک لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ اس کے پلک جھپکائے بغیر دیکھنے کے انداز سے ڈر گئی تھی۔ یہ بالکل اسی کی شبیہ ہے، اورسولا نے کہا، بس فرق یہ ہے کہ یہ اپنی نظروں سے جھولا کرسیوں کو ہلنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بچے کو اوریلیانو کا نام دیا اور اس کی ماں کا نام آخر میں لگایا کیونکہ قانون کے مطابق کسی کو اپنے باپ کا نام دینے کی اجازت نہ تھی جب تک وہ اسے اپنی اولاد تسلیم نہ کر لے۔ جنرل موکادا کو اس کا دینی باپ بنایا گیا، گو کہ امارانتا نے اصرار کیا کہ بچے کو گھر میں رکھا جائے تاکہ وہ اس کی پرورش کرے۔ ماں بچے کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئی۔ اورسولا کو اس وقت اس رسم کے بارے میں علم نہ تھا جس کے تحت باکرا لڑکیوں کو جیت سپاہیوں کے کمرے میں بھیجا جاتا تھا، جس طرح مرغیوں کو بہترین مرغ کے پاس ہکایا جاتا ہے۔ لیکن اس سال کے دوران اورسولا کو اس رواج کے بارے میں پوری طرح علم ہوا جب مزید لڑکیوں کو اس کے گھر بپتسمے کے لیے لایا گیا۔ سب سے بڑا بچہ 10 سال کا جو سبز آنکھیں اور پردیسی خط و خال رکھتا تھا، کسی طور بوئندیا خاندان سے مشابہ نہ تھا۔ ہر عمر کے بچے آئے، ہر رنگ کے، لیکن سب لڑکے اور سب کے سب تنہائی کے تاثر میں ڈوبے ہوئے، جس کی وجہ سے شبہ کرنے کی گنجائش نہ رہی۔ بے نام بچوں کے گروہ میں صرف 2 ایسے تھے جو الگ تھلگ لگے، ایک وہ جو اپنی عمر سے بڑا نظر آتا اور جو گملوں اور برتن کو چورا چورا کر دیتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ایک خاصیت تھی کہ وہ جس چیز کو چھوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ دوسرا سنہرے بالوں والا لڑکا تھا جس کی شربتی آنکھیں اپنی ماں پر گئی تھیں اور جس کے بال عورت کی طرح لمبے اور گھنگریالے تھے۔ وہ گھر میں اس طرح داخل ہوا گویا وہ گھر اس کا جانا پہچانا ہو، بلکہ وہ یہیں پلا بڑا ہو، اور سیدھا اورسولا کی خوابگاہ میں رکھی ایک صندوقچی کے پاس پہنچا اور ناچنے والی گڑیا دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اورسولا چونک گئی۔ اس نے صندوق کھولا، قدیم گردآلود چیزوں کو ٹٹولا جو ملکیادیس کے وقتوں سے رکھی ہوئی تھیں، اور موزوں کی ایک جوڑی میں لپٹی ہوئی گڑیا کو پایا جو پیترو کرسپی کبھی گھر لے کر آیا تھا، اور پھر سب اس گڑیا کو بھول گئے تھے۔ 12 سال سے کم عرصے میں انہوں نے اوریلیانو نام کا بپتسمہ ان تمام بچوں کو دیا اور ان ماؤں کے نام کے ساتھ رکھا جن کے بیج کرنل اوریلیانو بوئندیا نے جنگ کی تماشا گاہ میں بکھیرے تھے۔ شروع میں اورسولا ان کی جیبیں بھرتی رہی اور امارانتا کوشش کرتی کہ بچے ان کے ساتھ ٹھہر جائیں۔ بالآخر انہیں صرف تحائف دینے اور دینی مائیں بننے پر اکتفا کرنا پڑا۔ ہم نے بپتسمہ کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، اورسولا کھاتے میں بچے کا نام اور ماں کا پتہ درج کرتے ہوئے کہتی۔ اوریلیانو کو ضرورت ہوگی کہ کھاتا صحیح اور شفاف ہو تاکہ وہ آنے پر خود ہی فیصلہ کر سکے۔ سپہر کے کھانے کے دوران اس نے جنرل موکادا سے بدحواس کرنے والی افزائش نسل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو گھر آ کر اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ فکر نہ کرو پیاری دوست، جنرل موکادا نے پراسرار جواب دیا، وہ تمہاری توقع سے پہلے واپس آنے والا ہے۔ جو بات جنرل موکادا جانتا تھا لیکن اورسولا کو بتانا نہ چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا اپنی سربراہی میں ہونے والی زیادہ طویل خون آلود اور انقلابی بغاوت کا علم لے کر پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ فضا میں تناؤ ویسا ہی ہو گیا جیسا کہ پہلی جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہوا تھا۔ مرغوں کی لڑائی جو میئر نے خود ہی شروع کروائی تھی معطل کر دی گئی۔ چھاونی کے کمانڈر کپتان ایکویلاس ریکارڈو نے بلدیاتی اختیارات سنبھال لیے۔ لبرل اس کو ایک اکسانے والے سازشی کے طور پر دیکھتے تھے۔ بہت برا ہونے جا رہا ہے، اورسولا اوریلیانو ہوزے سے کہتی۔ 6 بجے شام کے بعد گلی میں نہ نکلنا۔ تمام التجائیں بیکار تھیں۔
اوریلیانو ہوزے پرانے وقت کے آرکادیو کی طرح اب اس کا نہ رہا تھا، گویا کہ اس کی گھر واپسی نے روزمرہ کی ضرورتوں کی پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنے کے امکان نے اس کے اندر شہوت پرستی اور کاہلی کے رجحانات کو مہمیز دی تھی۔ امارانتا کے لیے اس کی خواہش بغیر کوئی نشان چھوڑے راکھ ہو چکی تھی۔ وہ آوارہ گردی کرتا، تاش کھیلتا، اپنی تنہائی کو وقتاً فوقتاً عورتوں کے ذریعے دور کرتا اور ان کونوں کھدروں کو کھنگالا کرتا جہاں ارسلا پیسے چھپا کر بھول جاتی تھی۔ وہ گھر صرف اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے آتا۔ یہ سب بہت اچھے ہوتے ہیں، ہر ایک کا لحاظ کرنے والے، فرما بردار اور مستعد، لیکن جیسے ہی ان کی داڑھی مونچھ نکلتی ہے یہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آرکادیو کے برخلاف، جسے اپنی ولدیت کا علم ہی نہ تھا، ہوزے اوریلیانو کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیلار ترنیرا کا بیٹا ہے، جس نے اپنے گھر میں ایک جھولنی خاص طور پر اس کے لیے ڈالی تھی تاکہ وہ دوپہر کو قیلولہ کر سکے۔ ماں بیٹے سے زیادہ وہ ایک دوسرے کے تنہائی کے ساتھی تھے۔ پیلار ترنیرا امیدوں کے تمام کنارے کھو چکی تھی، اس کی ہنسی کھوکھلی ہو چکی تھی، اس کے پستان سہلائے جانے کی اکتاہٹ سے ڈھہ گئے تھے، اس کا پیٹ اور رانیں اس کے ناقابل تنسیخ مقدر کا شکار ہو چکی تھیں، ایک ایسی عورت کا مقدر جس کے حصے دار کئی مرد رہے تھے، لیکن اس کا دل تلخی کے بغیر بوڑھا ہوا تھا۔ فربا باتونی ایک رسوا منتظمہ کی مانند تاش کے پتوں کی شعبدہ بازی سے دستبردار، اس نے اب دوسروں کی چاہتوں میں سکون اور تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ اس گھر میں جہاں ہوزے اوریلیانو قیلولے کے لیے آتا، وہاں آس پڑوس کی لڑکیاں اپنے روزمرہ کے عاشقوں کو بلایا کرتیں۔ پیلار، مجھے اپنا کمرہ دے دو۔ اندر داخل ہو کر انہیں صرف اتنا کہنا ہوتا۔ بے شک، پیلار ترنیرا جواب دیتی، اور اگر کوئی اور اس کمرے میں موجود ہوتا تو اس سے کہتی، مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ لوگ بستر میں خوش رہتے ہیں۔ اس نے کبھی کسی سے پیسے نہیں لیے، نہ کبھی اپنی مہربانی اور میزبانی کا فائدہ اٹھایا، اسی طرح جیسا کہ اس نے کبھی کسی مرد کو انکار نہ کیا جو بھی اس کے پیچھے آیا، ڈھلتی عمر میں بھی، اور نہ کوئی پیسہ دیا اور نہ محبت، بلکہ صرف وقتی لذت۔ اس کی 5 بیٹیاں، جن کو دہکتا ہوا بیج وراثت میں ملا تھا، 9 بلوغیت سے ہی زندگی کی بھول بھلائیوں میں رستہ کھو چکی تھیں۔ ان 2 بیٹوں میں سے جن کی وہ پرورش کر پائی، ایک کرنل اوریلیانو بوئندیا کے آدمیوں کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے مارا گیا اور دوسرا 14 سال کی عمر میں دلدلی علاقے کے ایک قصبے میں مرغیوں کا کریٹ چراتے ہوئے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر گرفتار ہو گیا۔ ایک خاص طرح سے اوریلیانو ہوزے ہی وہ دراز قد، تانبے کی رنگت والا وجیح مرد تھا جس کا دل کے بادشاہ کے پتے نے نصف صدی سے وعدہ کیا ہوا تھا، اور ان تمام مردوں کی مانند جو تاش کے پتوں نے اسے بھیجے تھے، اوریلیانو ہوزے نے پیلار ترنیرا کا دل اس وقت چھوا جب اسے موت نے چن لیا تھا۔ یہ اشارہ پیلار کو تاش کے پتوں سے ملا تھا۔ آج رات باہر نہ نکلنا، اس نے اوریلیانو ہوزے سے کہا، یہیں ٹھہرو اور سو جاؤ، کیونکہ کارمیلیتا مونتیال مجھ سے کہہ کر تھک چکی ہے کہ میں اسے تمہارے کمرے میں آنے دوں۔ اوریلیانو ہوزے اس پیشکش میں التجا کی گہرائیوں کو محسوس نہ کر پایا۔ اس سے کہو آدھی رات کو میرا انتظار کرے۔ وہ تھیٹر چلا گیا جہاں ایک ہسپانوی کمپنی لومڑی کا خنجر پیش کر رہی تھی، جو کہ واقعتاً زور ضلع کا کھیل تھا، جس کا عنوان کیپٹن ایکولاس ریکارڈو کے حکم پر تبدیل کیا گیا تھا، کیونکہ لبرل کنزرویٹو لوگوں کو وحشی کہتے تھے۔ جب اوریلیانو ہوزے نے دروازے پر ٹکٹ پیش کیا، اسے احساس ہوا کہ کیپٹن ریکارڈو اور مسلح سپاہی تھیٹر میں بیٹھے حاضرین کی تلاشی لے رہے تھے۔ ہوشیار رہو کیپٹن، اوریلیانو ہوزے نے کہا، وہ مرد ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے جو مجھ پر ہاتھ ڈال سکے۔ کیپٹن نے اس کی جبری تلاشی لینے کی کوشش کی اور اوریلیانو ہوزے، جو غیر مسلح تھا، بھاگ نکلا۔ سپاہیوں نے گولی چلانے سے انکار کیا۔ وہ بوئندیا ہے، ایک نے کہا۔ غصے سے اندھا ہوتے ہوئے کیپٹن نے فوجی رائفل چھینی، باہر نکل کر گلی کے وسط میں کھڑا ہوا اور نشانہ لیا۔ بزدلو، وہ چیخا، کاش کہ یہ کرنل اوریلیانو بوئندیا ہوتا۔ کارمیلیتا مونتیال 21 سالہ باقرہ اسی وقت نارنجی پھولوں کے پانی سے غسل کر کے نکلی تھی اور پیلار ترنیرا کے بستر پر خوشبودار پتیاں بکھیر رہی تھی جب گولی چلنے کی آواز آئی۔ اوریلیانو ہوزے کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ کارمیلیتا سے وہ خوشیاں حاصل کر پاتا، 7 بچے پیدا کرتا جو امارانتا نے اسے نہ دیے تھے، اور بڑھاپے میں اس کے بازوؤں میں دم توڑتا، لیکن تاش کے پتوں کی غلط تعویل نے بندوق کی گولی کو اس کی پشت سے داخل کر کے اس کے سینے کو چکنا چور کر دیا۔ کیپٹن ایکولاس ریکارڈو، جس کے مقدر میں تاش کے پتوں کے مطابق دراصل اس رات موت لکھی تھی، واقعی اس رات موت سے جا ملا۔ اوریلیانو ہوزے کے دم توڑنے سے 4 گھنٹے پہلے
جیسے ہی گولی کی آواز گونجی 2 گولیوں نے اسے مار گرایا جو معلوم نہ ہو سکا کہ کس نے چلائی تھی، اور وہ رات بہت سی آوازوں اور آہو بکا سے ہل گئی۔ لبرل پارٹی زندہ باد، کرنل اوریلیانو بوئندیا زندہ باد۔ 12 بجے رات جب اوریلیانو ہوزے خون بہنے کے باعث مر چکا تھا اور کارمیلیتا نے اپنا مستقبل تاش کے پتوں میں کوڑا پایا، 400 سے زائد آدمی تھیٹر کے قریب جمع ہو چکے تھے اور اپنے پستولوں کی گولیاں کیپٹن ایکولاس ریکارڈو کے جسم میں داخل کر چکے تھے۔ پولیس کے گشتی عملے کو لاش جو جست کی دھات سے بھاری ہو کر پانی میں بھیگی ڈبل روٹی کی طرح بکھر رہی تھی، ریڑھی میں رکھ کر لے جانی پڑی۔ جنرل ہوزے راکویل مونکادا نے فوج کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا، فوجی وردی دوبارہ پہنی اور ماکوندو کی سول اور فوجی سربراہی حاصل کی، لیکن اسے امید نہ تھی کہ اس کا مصالحت آمیز رویہ ناگزیر واقعات کو روک پائے گا۔ ستمبر میں آنے والی خبریں متضاد تھیں۔ جب حکومت اعلان کر رہی تھی کہ تمام ملک میں اس کا کنٹرول ہو گیا ہے، لبرلوں کو خفیہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ اندرونی علاقوں میں نئی مسلح بغاوتیں شروع ہو رہی ہیں۔ حکومت نے اس وقت تک حالت جنگ کو تسلیم نہ کیا جب تک کورٹ مارشل کے بعد اعلامیہ جاری کر کے کرنل اوریلیانو بوئندیا کو اس کی عدم موجودگی میں موت کا حکم نہ دیا گیا۔ جو پہلا فوجی یونٹ اوریلیانو کو پکڑتا اس کو سزائے موت پر فوری عمل درآمد کا حکم ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واپس آ گیا ہے، ارسولا نے شادمانی سے جنرل مونکادا سے کہا، لیکن جنرل کو اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ دراصل کرنل اوریلیانو بوئندیا ملک میں 1 ماہ سے زائد عرصے سے موجود تھا۔ اس سے پہلے دور دراز علاقوں سے متضاد خبریں آتی رہی تھیں۔ اکثر 2 مقامات پر اس کی موجودگی کی خبر ایک ساتھ آتی۔ جنرل مونکادا کو بھی کرنل اوریلیانو کی واپسی کی خبر پر یقین نہ آیا جب تک حکومت نے اس بات کا خود اعلان نہ کیا کہ اس نے 2 ساحلی ریاستوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ مبارک ہو میری دوست، اس نے ارسولا کو ٹیلی گرام دکھایا، تم جلد ہی اسے یہاں دیکھ پاؤ گی۔ ارسولا کو پہلی دفعہ تشویش ہوئی۔ اور تم کیا کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ جنرل مونکادا یہ سوال کئی دفعہ خود سے پوچھ چکا تھا۔ وہی کروں گا جو وہ کرے گا دوست، اس نے جواب دیا، میں اپنا فرض نبھاؤں گا۔ 1 اکتوبر کی صبح کرنل اوریلیانو بوئندیا نے 1000 مسلح آدمیوں کے ساتھ ماکوندو پر حملہ کیا اور چھاؤنی کو آخری دم تک ڈٹ کر باغیوں کا مقابلہ کرنے کا حکم ملا۔ سہ پہر جب جنرل مونکادا ارسولا کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، باغیوں نے توپ کا گولہ داغا جس سے پورا قصبہ ہل گیا اور بلدیاتی دفتر کا سامنے کا حصہ خاکستر ہو گیا۔ وہ ہماری طرح اسلحے سے خوب لیس ہیں، جنرل مونکادا نے آہ بھری، لیکن اسلحے کو چھوڑو، وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ 2 بجے سہ پہر جب زمین دونوں جانب سے استعمال کیے جانے والے بھاری اسلحے کی دھواں دار گوند سے ہل رہی تھی، اس نے ارسولا سے اجازت چاہی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنے جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خدا سے کہ اوریلیانو آج رات تمہارے پاس نہ آئے، جنرل مونکادا نے کہا۔ اگر ایسا ہو تو تم میری طرف سے اسے گلے لگانا، کیونکہ مجھے توقع نہیں کہ میں اسے اب کبھی دیکھ سکوں گا۔ اس رات وہ ماکوندو سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران پکڑا گیا۔ ایک طویل خط کرنل اوریلیانو بوئندیا کے نام لکھنے کے بعد، جس میں اس نے دونوں کے مشترکہ مقصد جنگ کو انسان دوست بنانے کی یاد دہانی کی اور عسکریت پسندوں کی بدعنوانیوں اور دونوں پارٹیوں کے سیاستدانوں کے عزائم پر حتمی فتح پانے کی دعا کی۔ دوسرے دن کرنل اوریلیانو بوئندیا نے جنرل مونکادا کے ساتھ ارسولا کے گھر پر دوپہر کا کھانا کھایا، جہاں کورٹ مارشل کے ذریعے اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے تک اس کو قید میں رکھا گیا تھا۔ وہ ایک دوستانہ ملاقات تھی جب دونوں حریف جنگ کو بھلا کر ماضی کو یاد کر رہے تھے۔ ارسولا کو غمگین احساس ہوا کہ گویا اس کا بیٹا اس کی زندگی میں دخل انداز ہو رہا ہو۔ یہ احساس اسے اس وقت ہونا شروع ہوا تھا جب اس نے اوریلیانو کو شور مچاتے ہوئے فوجی عملے کی حفاظت میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے آتے ہی خوابگاہوں کو یہ یقین کرنے کے لیے الٹ پلٹ کر دیا تھا کہ اوریلیانو کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے نہ صرف اس فعل کو قبول کیا بلکہ سخت احکامات جاری کیے کہ ہر شخص بشمول ارسولا اسے 10 فٹ دور رہے۔ جب اس کا معاون دستہ گھر بھر میں جگہ جگہ حفاظتی گارڈ متعین کر رہا تھا، وہ ایک عام ڈینم کی یونیفارم پہنے ہوئے تھا جس پر کسی قسم کا کوئی امتیازی نشان نہ تھا، اور لمبے بوٹ جو مٹی اور جمے ہوئے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس کی کمر میں پستول رکھنے کی چمڑے کی تھیلی لٹک رہی تھی جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کا ہاتھ مستقل پستول کی لبلبی پر ہوتا، جس سے اس کی چوکسی اور ذہنی دباؤ کی عکاسی ہوتی۔ اس کا سر، جس کے بال کئی جگہ سے اتر چکے تھے،
لگتا تھا کسی نے تندور میں رکھ کر دم پخت کر دیا ہو۔ اس کے چہرے میں جو غرب الہند کے سمندر کے نمک سے سانولا ہو چکا تھا، ایک دھات کی سی سختی آ چکی تھی۔ وہ نازل ہونے والے بڑھاپے سے اب تک محفوظ رہا تھا، ایسی قوت حیات کی مدد سے جس کا تعلق شاید اس کی روح کی سرد مہری سے تھا۔ اس کا قد اس وقت سے لمبا ہو چکا تھا جب وہ گھر سے گیا تھا، زرد اور دبلا پتلا، اور اس نے ماضی کی یاد سے مزاحمت کی پہلی علامت کا اظہار کیا۔ او خدایا، ارسلا نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو اب مرد دکھتا ہے جو کچھ بھی کر گزرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ تھا بھی ایسا شخص۔ وہ ازٹیک شال جو وہ امارانتا کے لیے لایا، گزرے ہوئے مختلف دنوں کی وہ یادیں جو اس نے دہرائیں، وہ مزاحیہ کہانیاں جو اس نے سنائیں، وہ اس کی حصے مزاح کی صرف بچی کھچی نشانیاں تھیں۔ جیسے ہی ہلاک شدگان کو مشترکہ قبر میں دفنانے کا کام انجام پذیر ہوا، اس نے اپنے منظور نظر کرنل راک کارنیسیرو کو کورٹ مارشل قائم کرنے کا فریضہ سپرد کیا، اور وہ خود ان انقلابی اصطلاحات کے تھکا دینے والے منصوبے میں جٹ گیا جن سے دوبارہ قائم کردہ کنزرویٹو حکومت کی ایک اینٹ بھی اپنی جگہ قائم نہ رہ سکے۔ ہمیں پارٹی کے سیاستدانوں سے آگے نکلنا ہے، وہ اپنے معاونین سے کہتا۔ جب وہ حقیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں گے تو انہیں انجام پائے ہوئے کام نظر آئیں گے، اور اس وقت اس نے زمین کے مالکانہ حقوق کے 100 سالہ دستاویزات کے معائنے کا فیصلہ کیا، اور اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے بھائی ہوزے آرکادیو نے شرمناک فیصلوں کو قانونی شکل دی تھی۔ اس نے تمام دستاویزات قلم کی ایک جنبش سے کالعدم قرار دیں۔ ایک آخری کرم اس نے یہ کیا کہ تمام کاموں کو چھوڑ کر ریبیکا سے ملاقات کرنے گیا تاکہ ہونے والے اقدامات سے اس کو آگاہ کر سکے۔ اس کے گھر کے سائے میں ایک تنہا بیوہ جو کسی زمانے میں کرنل اوریلیانو بوئندیا کی دبی ہوئی محبتوں کی ہمراز تھی اور جس کی استقامت نے اس کی جان بچائی تھی، اب ماضی کے بھوت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ریبیکا جو انگلیوں تک منڈھے ہوئے سیاہ لبادے میں ملبوس تھی اور جس کا دل راکھ ہو چکا تھا، جنگ کے بارے میں کچھ نہ جانتی تھی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو محسوس ہوا کہ گویا ریبیکا کی ہڈیوں کی تابانی اس کی جلد میں در آئی ہو اور وہ صوفی درویش ایلموس کی آگ میں چل پھر رہی ہو۔ اس ٹھہری ہوئی فضا میں جس میں بارود کی بو چھپی ہوئی تھی، اس نے اس مشورے سے اپنی بات کا آغاز کیا کہ اس کو اپنے سوگ میں اعتدال لانے، گھر کو تازہ ہوا سے بھرنے اور دنیا کو ہوزے آرکادیو کی موت سے معاف کر دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن ریبیکا اب کسی بھی زوم سے پرے جا چکی تھی۔ مٹی کے ذائقے میں، پیترو کرسپی کے عطر آمیز خطوط میں اور اپنے شوہر کے طوفانی بستر میں دائمی تلاش کے بعد ریبیکا نے اس گھر میں سکون پا لیا تھا جہاں یادیں طلب کی شدت کے کٹھور عمل سے مادی قالب میں ڈھلتیں اور انسانوں کی مانند کمروں کی خانقاہوں میں چلتی پھرتیں۔ اپنی بیت کی جھولنے والے آرام دہ کرسی میں نیم دراز وہ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو یوں دیکھتی گویا وہ ایک ماضی کی روح ہو۔ ریبیکا کو اس خبر سے بھی پریشانی نہ ہوئی کہ وہ زمینیں جو ہوزے آرکادیو نے غصب کی تھیں ان کے حقداروں کو واپس دے دی جائیں گی۔ جو تم فیصلہ کرو گے وہی ہوگا اوریلیانو، اس نے آہ بھری۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی اور اب مجھے ثبوت مل گیا ہے کہ تم ایک غدار ہو۔ زمین کے مالکانہ حقوق کی دستاویزات انہی دنوں تبدیل کی گئیں جب کورٹ مارشل کی عدالتوں نے، جن کی سربراہی کرنل جرینالدو مارکیز نے کی، حکومت کی فوج کے ان تمام افسران کو جو انقلابیوں نے اپنی قید میں لیے تھے گولی مار کر ہلاک کیا۔ آخری کورٹ مارشل جنرل ہوزے راکیول موکاندا کا تھا۔ ارسلا نے مداخلت کی۔ اس کی حکومت ماکوندو میں بہترین حکومت تھی۔ اس نے اوریلیانو سے کہا، تم کو موکادا کے بارے میں، اس کی نیک دلی کے بارے میں، اس کی ہم سب کے لیے چاہت کے بارے میں مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے ارسلا کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ میں انصاف کی فراہمی کا کام نہیں کر سکتا۔ تم کو اگر کچھ کہنا ہے تو کورٹ مارشل میں جا کر کہو، اس نے کہا۔ ارسلا نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے ماکوندو کے تمام انقلابی افسروں کی ماؤں کو گواہی دینے کے لیے کورٹ مارشل میں اکٹھا کیا۔ ایک کے بعد ایک تمام بوڑھی عورتوں نے جنہوں نے ماکوندو کی بنیاد ڈالی تھی اور پہاڑوں کو عبور کرنے میں حصہ لیا تھا، جنرل موکادا کی خوبیاں گنوائیں۔ ارسلا نے سب سے آخر میں گواہی دی۔ اس کے غمگین وقار، اس کے نام کی شہرت، اس کے قائل کرنے والے بیان کے غیظ و غضب نے انصاف کے پلڑے کو لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا۔
تم نے اس ہولناک کھیل کو بہت سنجیدگی سے کھیلا ہے اور بہت خوبی کے ساتھ، کیونکہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، ارسلا نے عدالت کے ممبران سے کہا۔ لیکن یہ نہ بھولو کہ جب تک خدا نے ہمیں زندگی دی ہے ہم ہمیشہ مائیں رہیں گی، اور تم چاہیں جتنے انقلابی کیوں نہ ہو جاؤ، ہمیں یہ حق رہے گا کہ گستاخی کرنے پر تمہاری پتلون اتار کر کوڑے برسائیں۔ عدالت فیصلے پر سوچ بچار کے لیے برخاست ہوئی۔ جب یہ الفاظ اسکول میں گونج رہے تھے جسے فوجی بیرکوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا، آدھی رات کو جنرل ہوزے راکویل موکادا کو سزا سنائی گئی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے ارسلا کی جوشیلی تہمتوں کے باوجود سزا کو برقرار رکھا۔ پاؤ پھٹنے سے کچھ پہلے وہ سزا یافتہ شخص سے ملنے اس کمرے میں گیا جسے کال کوٹری قرار دیا گیا تھا۔ یاد رکھنا پرانے دوست، اوریلیانو نے کہا، تمہیں میں ہلاک نہیں کر رہا ہوں، یہ انقلاب ہے جو تمہیں گولی مار رہا ہے۔ جنرل موکادا اسے آتا دیکھ کر پلنگ سے اٹھا تک نہیں۔ جہنم میں جاؤ دوست، اس نے جواب دیا۔ اس لمحے تک جب سے وہ واپس لوٹا تھا، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے خود موقع نہیں دیا تھا کہ موکادا کو دل لگا کر دیکھے۔ وہ چونک اٹھا کہ موکادا کتنا بوڑھا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ کیسے لرز رہے تھے اور وہ کس محتاط اطاعت کے ساتھ موت کا منتظر تھا۔ اور پھر اوریلیانو کو خود سے شدید گھن آئی جس کو اس نے رحم کے احساس کی ابتدا سے یکجان کر دیا۔ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ تمام کورٹ مارشل ایک مضحکہ خیز ڈرامہ ہوتے ہیں، اور یہ کہ تم واقعتاً دوسروں کے جرائم کی سزا بھگت رہے ہو، کیونکہ اس دفعہ وہ جنگ ہر قیمت پر جیتتے جا رہے تھے۔ کیا تم بھی یہی نہ کرتے اگر میری جگہ ہوتے؟ جنرل موکادا اٹھا اور اپنی اینک کے موٹے شیشوں کو قمیص کے کونے سے صاف کیا۔ غالباً، اس نے کہا، لیکن جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ نہیں کہ تم مجھے گولی مار رہے ہو، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ طبعی موت ہے۔ اس نے اپنی اینک کو بستر پر رکھا اور اپنی دستی گھڑی اور زنجیر اتاری۔ جو چیز میرے لیے پریشان کن ہے وہ یہ کہ فوج کے لیے اتنی نفرت کے باوجود، ان سے اتنی طویل جنگ لڑنے اور ان کے بارے میں اتنا سوچنے کے باوجود تم اتنے ہی برے ثابت ہو رہے ہو جتنا کہ وہ، اور زندگی میں کوئی آئیڈیل اس قدر پستی کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی شادی کی انگوٹھی اتاری اور تمغہ بھی، اور انہیں اینک اور گھڑی کے ساتھ رکھ دیا۔ بہرحال اس طرح سے اس نے بات ختم کی۔ نہ صرف یہ کہ تم ہماری تاریخ میں سب سے جابر اور خونخوار حکمران ثابت ہوگے، بلکہ اپنے ضمیر کو دبانے کے لیے میری پیاری دوست ارسلا کو بھی گولی مار دو گے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا بے حس کھڑا رہا۔ جنرل موکادا نے اسے اپنی اینک، تمغہ، گھڑی اور انگوٹھی تھمائی اور اپنی آواز دھیمی کی۔ لیکن میں نے تمہیں ڈانٹنے کے لیے نہیں بلایا ہے، اس نے کہا۔ میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ چیزیں میری بیوی کے پاس بھیج دو۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اشیاء اپنی جیب میں ڈال لیں۔ کیا وہ اب تک مناورے میں ہے؟ ہاں، وہ اب تک مناورے میں ہے، جنرل موکادا نے کہا، اسی گھر میں، گرجا گھر کے عقب میں، جہاں تم نے اسے خط پہنچوایا تھا۔ مجھے خوشی ہوگی، ہوزے راکویل، کرنل اوریلیانو بوئندیا نے کہا۔ جب وہ نیلگوں فضا کی دھند میں باہر نکلا تو اس کا چہرہ شبنم سے بھیگ گیا، جیسا کہ ماضی میں دوسری صبحوں کو ہوا کرتا تھا، اور تب اسے اچانک یاد آیا کہ اس نے سزا پر عمل درآمد کے لیے قبرستان کی دیوار کے بجائے آنگن کو چنا تھا۔ فائرنگ اسکواڈ نے دروازے کی دوسری جانب سے اسے ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سلامی دی۔ اسے باہر لایا جائے، اوریلیانو نے حکم دیا۔